अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। एक और शिकस्त, एक और कमेटी, एक और रिपोर्ट तलब। T20 एशिया कप में शर्मनाक कारकर्दगी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर आजम ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। लड़खड़ाती बैटिंग, कमजोर फील्डिंग और कंफ्यूज टीम मैनेजमेंट का हल क्या कमेटियों और रिपोर्ट से निकलेगा? उधर एक गैर अहम मैच में 2 शिकस्त खुर्दा टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। अपने कायद पर मुस्तफा कमाल के ताबड़तोड़ हमलों और संगीन इल्जामात के दिफा में MQM सड़कों पर आ गई। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुत्तहिदा के पुरअमन मुजाहरे। क्या मुत्तहिदा ताजा इल्जामात से परेशान है? और तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल क्यों पास किया? इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना शिरानी ने बिल मुस्तरद करते हुए पंजाब असेंबली के खिलाफ आर्टिकल 6 के नफाज की धमकी दे डाली। काउंसिल ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ नस्वां बिल भी मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इस बात से कतई नज़र कि ये कितनी फ़ाल होंगी, कितनी मौसर होंगी, पाकिस्तान में बज़ाहिर इस बात का एक ट्रेंड है, एक रुझान पाया जाता है कि जिस मसले का हल दरकार हो, जिस मसले के हवाले से तहकीकात की ज़रूरत हो, उस पर एक कमेटी बना दी जाए। और बज़ाहिर अब यही काम पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ भी किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया T20 एशिया कप में बुरी कारकर्दगी पर अब PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के सरबरा जनाब शकील शेख साहब, जो कि चेयरमैन क्रिकेट कमेटी हैं PCB के, उन्हें मुकर्रर किया गया। उनके अलावा जो COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुभान अहमद साहब हैं, वो हैं। इकबाल कासिम साहब इस कमेटी के मेंबर हैं, जबकि यूनुस खान और मिसबाहुल हक जब दस्तयाब हों इस कमेटी के मेंबर बना दिए गए हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस हालिया बुरी कारकर्दगी पर बाकायदा रिपोर्ट तलब कर ली है। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन ये है कि हमारी क्रिकेट टीम जिस तरह खेल रही है, जिस तरह बैटिंग कर रही है, जिस तरह टीम सिलेक्शन के नकाइस आया हो रहे हैं, उसका हल क्या इन रिपोर्ट्स और इन कमेटियों में पन्हा है? क्या इन्हीं कमेटियों और रिपोर्ट से पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई साख बच सकती है, बहाल हो सकती है? दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज एक गैर अहम मैच 2 हारी हुई टीमों, 2 शिकस्त खुर्दा टीमों पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। टीम में इस हवाले से आज 3 तब्दीलियां की गई हैं। खुर्रम मंजूर ओपनिंग बल्लेबाज, मोहम्मद समी और अनवर अली की जगह मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद और वहाब रियाज को टीम में शामिल किया गया है। सो अवलन ये कि PCB की जो ताज़ा कमेटी कायम की गई है तहकीकाती, ये कमेटी क्या करेगी, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के आज श्रीलंका के साथ होने वाले मैच पर बात करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और ओपनिंग बल्लेबाज यासिर हमीद हमारे साथ हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपके पास आने से पहले इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट कमेटी PCB शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शकील साहब आपको शुक्रिया कहता हूं हमें ज्वाइन करने के लिए। तो पाकिस्तानी टीम जैसा खेल रही है, जो कारकर्दगी दिखा रही है, एक कमेटी बना दिए जाना उसके ऊपर, यही बेहतरीन रद्द अमल है PCB का? देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की गई है। जो एशिया कप में पाकिस्तान जो है वो अच्छा नहीं खेल सका, इसके सिलेक्शन प्रोसेस और सारे सिस्टम पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज अरेंजमेंट की गई है। ये कमेटी जो है, आपको नाम तो सारों के पता है, ये इस पर प्रोब करेगी, फैक्ट फाइंडिंग करेगी और फिर अपनी रिकमेंडेशन देंगी कि क्या बेस्ट सिस्टम है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस ठीक था, क्या लोग ठीक थे, और जितने परफॉर्मेंसेज जिसने की हैं वो कैसी की हैं। तो इस पे एक TRO चेयरमैन साहब दे देंगे। अभी उन्होंने सिर्फ कमेटी के नाम वगैरह अनाउंस किए हैं, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो मेरा ख्याल दे देंगे हमें। काफ़ी वाइड रेंजिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। पहली दफ़ा हुआ है ये पाकिस्तान में कि स्पेशल कमेटी इस तरह की बनी है और इस सिस्टम पे बनी है। We will look into it और फिर then we will recommend something to the chairman और they will decide ultimate। आपने खुद फरमाया कि अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस कमेटी के तय होना बाकी हैं। शकील साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, बहरहाल आप इसके सरबराह हैं कमेटी के, क्या चीज ढकी छुपी है पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से जिसकी तहकीकात करेगी ये कमेटी? अब चाहे वो बैटिंग है, किसकी परफॉर्मेंस बुरी है, सिलेक्शन में क्या नकाइस हैं, ये तो अब हर उस बच्चे को मालूम है जो क्रिकेट देखता है पाकिस्तान में। तो इस कमेटी ने क्या मजीद कुरेदना है? नहीं, मजीद कुरेदना, देखे ना, जो आम लोगों को बात पता है वो हमने तो सारों को बुला के उनसे पूछना है और फिर उसके बाद एक सिस्टम भी बनाना है। एक मतलब है कि हमने सजेशन भी देनी है इस पे
اور ظاہر ہے چیئرمین اصل میں کانسٹیٹیوشن میں ساری پاور چیئرمین صاحب کے پاس ہے، تو چیئرمین نے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی، ہم نے فیکٹ فائنڈ کر کے اور اپنی ریکمنڈیشن سے ساتھ چیئرمین کو صاحب کو دے دینی ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کریں یا کیا کریں ان کی مرضی پہ ہے، تو یہ پیورلی چیئرمین صاحب کی ڈسکریشن ہے. لیکن بہرحال ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے، پوری قوم ڈسپوائنٹڈ تھی کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ایسی کیوں ہوئی ہے، سلیکشن کیسے ہوئی ہے اور کن کیا کیا عوامل تھے، کیا کیا ایلیمنٹ ہیں اس میں. تو ہم نے تو ایز اے پیورلی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے سارا کچھ دیکھنا ہے. تو شکیل صاحب پھر سوال تو یہ بھی ہے نا، ڈسکریشن عام طرح اگر چیئرمین صاحب کی ہے پھر کمیٹی کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیتے معاملات. اسی لیے کہ انہوں نے یہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے کہ بھئی وہ فیکٹ فائنڈنگ کر کے اور اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ مجھے سجیشن دے، گائیڈ کرے، ایڈوائز کرے، اینڈ دین دی چیئرمین ول ایکٹ. ٹھیک ہے. اب چلیں مجھے صرف یہ بتا دیں شکیل صاحب، آپ ہیں پی سی بی کا حصہ ہیں، سبحان احمد صاحب پی سی بی کا حصہ ہیں، یونس خان، مصباح الحق سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز. سو سوال موجود ہے یہ کمیٹی جو بلا واسطہ پی سی بی سے ہی متعلق ہے وہ کتنا آزادانہ تحقیقات کر لے گی؟ نہیں، آزادانہ ہے، یہ بالکل فری اس میں تحقیقات ہیں ساری کی ساری. اس لیے کہ اس میں دیکھیں میرے علاوہ میں بورڈ کا ممبر ہوں اور میں الیکٹڈ ہوں، اس کے علاوہ سبحان صاحب ہیں اور پھر اقبال قاسم ہیں جو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بورڈ کے کسی حصے میں نہیں آتے اس وقت. پہلے وہ بورڈ گورنر میں ہوتے تھے لیکن آج کل وہ بورڈ کے ساتھ کسی طریقے سے بھی منسلک نہیں ہے. پھر دیکھیں گے اس میں یونس خان ہے، پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ کرکٹر ہیں، اور پھر پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے، تو وائڈ رینجنگ اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس کا اسکوپ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی آؤٹ لک جو ہے وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ رکھی گئی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ فنکشن کرے اور پھر سارے فیکٹ فائنڈ کر کے ریکمنڈیشن اپنی تیار کرے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم بنے کہ کم از کم قوم ڈسپوائنٹ نہ ہو جس طرح یہ پرفارمنس آئی ہے سامنے اور جس طرح سلیکشن ہوئی ہے. تو ان سارے اسپیکٹس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنا ہے. ہمارے پہ کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، نہ چیئرمین صاحب کا نہ کسی. ہم نے اپنی تحقیقات کر کے اور ایک ریکمنڈیشن کی فارم میں میرا آخری سوال آپ سے شکیل صاحب، یہ سب کام آپ کب کریں گے؟ T20 چیمپئن شپ سر پر ہے، کلیئرنس ملنے کی دیر ہے، ٹیم نے چلے جانا ہے، سو آپ کب انٹریکٹ کریں گے سب لوگوں سے، کب سفارشات دیں گے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے صرف ایک حجت تمام کر دی کمیٹی بنا کے. نہیں، میرا خیال ہے کہ 7-8 تاریخ کے بعد یہ کام شروع ہوگا کیونکہ مصباح ابھی باہر ہیں، پھر سبحان صاحب بھی آئی سی سی ڈیولپمنٹ کمیٹی میں بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں. تو اس میں جب ممبر پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بڑی جلد کام کریں گے. تمام حجت نہیں ہے، یہ بڑی پریکٹیکل اور پریگمیٹک کمیٹی بنی ہے اور اسی کی بیس پہ آئندہ پاکستان کا T20 اور سارے ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اور T20 میں بھی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنا اس کمیٹی کے کام میں شامل ہے. بہت شکریہ شکیل شیخ صاحب، اس نئی کمیٹی کے چیئرمین. یہ خود فرما رہے تھے کہ ابھی کمیٹی کے تمام تر ممبران ہی دستیاب نہیں ہیں، ان کا دستیاب ہونا اور پھر ٹیم جو ابھی تک تو ٹورنامنٹ کھیل رہی ہے جس کو T20 چیمپئن شپ کے لیے بھی بظاہر کھیلنے جانا ہے بھارت، کب ان سے یہ کمیٹی انٹریکٹ کرے گی، کیا تحقیقات کرے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ اور انتظار کرنا ہوگا. یاسر حمید پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹر اور اوپننگ بلے باز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر بہت شکریہ. خیر یہ کمیٹی اب بن گئی ہے، ہم پرفارمنس پر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں، لیکن جس طرح باہر ہوئی ہے پاکستانی ٹیم اس T20 ایشیا کپ سے، آپ کو حیرانی ہوئی ہے یا جیسی کارکردگی کا تسلسل تھا آپ کو معلوم تھا کہ یہ تو ہونے والا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہم سب مایوس ہیں، پوری قوم جس طرح مایوس ہم بھی مایوس ہیں، اور پاکستان ٹیم ڈیزرو بیٹر دین دس جس طرح کی ہماری ٹیم ہے. اور یہ جو پرفارمنس ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ جس طرح کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی اپنا کام کر کے کچھ چیزیں سامنے لے آئے گی کہ یار یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بڑے ٹورنامنٹ میں پریشر ہوتا ہے. عامر پہ پریشر تھا، اس نے اس کو پازیٹیو لیا، اچھا پرفارم کیا. اسی طرح ہر پلیئر پہ پریشر ہوتا ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سلیکشن صحیح نہیں ہوئی ہے، انہی لڑکوں کو موقع ملا ہے کہ جو پرفارم کر رہے تھے. شرجیل نے 100 کیا ہے T20 میں اور اسے جا کے اسے لے گئے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. خرم منظور جو تھا اس نے اے ٹیم میں پرفارمنس کی ہے، اسے لے گئے. ان کے پاس آپشن نہیں تھی، ٹھیک ہے. ہم لوگوں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، یار آپ ریٹائرمنٹ لے لو، آپ MCL جا رہے ہو، آپ ریٹائرمنٹ لے لو اور آپ جا کے جو ہے ادھر کھیلو. ہم نے تو اپنا پھر گھر بھی چلانا، ہمارے فیملیز ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اتنی پرفارمنسز دیکھ کے بھی کہیں پہ بھی نہ ہو تو پھر آپ نے MCL تو کھیلنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایون ہم لوگ ڈرافٹ میں بھی تھے PSL کے، ہمیں اس میں نہیں لیا گیا. ہماری پرفارمنسز دیکھیں الحمدللہ ابھی بھی T20 کی جو پرفارمنس ہے وہ ابھی بھی 35 کی ایوریج ہے میری، 51 میچز میں 1500 رنز ہیں.
تو میرا مطلب ہے یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے رزلٹ تو ملتے ہیں. اللہ کی لاٹھی بے نیاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جیتے, روز جیتے, ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں یہ تو بتائیں ہمیں کس بات پہ باہر کیا گیا ہے, بتائیں نا ہمیں کس بات پہ باہر, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. کس بات پہ باہر کیا گیا بھائی, یاسر کس اس پر بات بات کرتے ہیں. یہ میں آپ سے پوچھوں گا, ایک مختصر بریک لے لوں. آپ خود اوپننگ بیٹ پاکستان ٹیم کے, تو آپ سے میں یہ بھی ضرور پوچھوں گا کہ جس خوف کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ کیسا خوف ہے ہمارے بلے بازوں کا جو کہ جان ہی نہیں چھوڑا ہے. یاسر حمید ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک, مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر اور اوپننگ بلے باز یاسر حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یاسر, آپ خود ٹیم کے لیے کھیلے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد دوبارہ کھیلیں. مجھے ذرا یہ سمجھا سکیں اگر آپ کی یہ فلاپ بیٹنگ شو جو ہمارا ہے, کیا وجہ ہے, خوف یا سکل لیول؟ دیکھیں سکل لیول اور خوف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں پریشر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا حصہ ہے. اگر آپ اس پریشر کو سسٹین کر کے اس میں سے نکل نہیں سکتے تو آپ پھر فضول آپ کسی کی جگہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے رسپانسبلٹی. پلیئر جب تک ٹیم کو لے کے چلنے والا نہیں بنتا وہ اس خوف میں سے نکل نہیں سکتا کہ یار میں ٹیم کو لے کے چلنا ہے, فیلڈ میں لے کے چلنا ہے, پھر جہاں بیٹنگ میں کھڑے رہنا ہے, اچھی بیٹنگ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں یہ گیم کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کرنی پڑتی ہیں. تب جا کے بندہ اپنی بری فارم میں سے بھی نکلتا ہے اور پرفارمنس بھی دیتا ہے, پھر میچ وننگ پرفارمنس دیتا ہے. تو میرے خیال سے شاید یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں, اور یا تو پھر پریپریشن کا کوئی مسئلہ ہے. میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک پروفیشنل کے لیے. ایک پروفیشنل وہ ہے جب آپ کا دل نہیں کر رہا ہو آپ نے پرفارم کرنا ہے, ملک کے لیے پرفارم کرنا ہے, چاہے آپ کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا, آپ نے پرفارم کرنا ہے. امیچور وہ ہے آپ کا دل کر بھی رہا آپ پرفارم نہیں کرتے, اور آپ کا دل نہیں کر رہا آپ پرفارم نہیں کرتے, دونوں چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی پاکستان کا یہ والا میچ جو ہے, جس طرح سری لنکا کے ساتھ میچ ہے, اس میں اپنی انجوائے کریں, اپنی نئے پلان کے ساتھ جائیں, اپنا جو ہے جو چیزیں فرسٹ راؤنڈ میں نہیں کر سکے اس کو اپلائی. چل میں اس میچ کی بات کر لیتا ہوں. یاسر مجھے بتائیں, آج 3 تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. خرم سمی انور علی کی جگہ آف سپنر محمد نواز آ گئے ہیں, افتخار احمد آ گئے ہیں, وہاب ریاض آ گئے ہیں. سو یہ کمبینیشن آپ کو لگتا ہے اسی کی ضرورت تھی, پہلے بھی یہ بنانے میں دیر کر دی, یا اس کمبینیشن میں بھی بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں محمد نواز تو میں جس طرح میں اسے دیکھتا ہوں ڈومیسٹک میں بھی اور ابھی پی ایس ایل میں دیکھا تو ہی از نو ڈاؤٹ ہی از دا فیوچر آف پاکستان, ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ اگر ٹیم میں ہو یا ہم اگینسٹ بھی کھیلیں تو اس کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, اور وہ کہیں اس شیل میں نہ چلا جائے یار. اس کو اپنے آپ کو کانفیڈنس دینا ہے, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ از امینس ٹیلنٹ اور بیٹنگ میں بہت اچھا پلیئر ہے, اس کو کھلانا چاہیے, ساتھ لے جانا, مطلب جس طرح ٹھیک ہے پہلے نہیں کھلایا وکٹوں کا یہ تھا کہ وکٹ میں سیم تھی, فاسٹ بالنگ کے لیے ہیلپنگ تھی, تو وہاں پہ 2 اسپنر یا شاہد بھائی کر رہے تھے, اٹس انف, ان کی جگہ نہیں بنی. لیکن جہاں پہ اسپنر کی ضرورت ہو, آل راؤنڈر کی ضرورت ہو, میرے خیال سے شوڈ بی فرسٹ چوائس, اور اس کو جو ہے اس کو بنانا چاہیے. وہ ایک ایسا پلیئر ہے کہ وہ اس کو آپ اس پروڈکٹ کو ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے دوسرے پلیئر کی بات کی افتخار احمد کی اور وہاب ریاض کی, دیکھیں وہاب ریاض نے بھی بڑی اچھی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں. اب اس کی فارم شاید اس وقت وہ والی نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ, جس طرح ہم عامر کو دیکھ رہے ہیں بال کر رہا ہے. عامر جو ہے وہ ایک اینڈ سے ایکسٹرا آرڈنری بال کر رہا ہے, تو اس کے سامنے جو اچھا بالر بھی ہے تو وہ کیا نام ہے آرڈنری لگتا ہے. تو شاید وہ اس چیز کا اس کو پازیٹیو پریشر لینا چاہیے کہ اس کا پارٹنر جو ہے وہ اچھا کر رہا ہے, تو وہاب شاید اس وقت فل فارم میں نہیں, تو ٹھیک ہے وہ, لیکن اس نے بیانڈ دا لمٹس اس نے پروو کیا ہوا. ورلڈ کپ میں بھی اس کا ایک اسپیل تھا, وہ بھی اچھا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ ایفرٹ کرتا ہے. لیکن 2 چیزیں پلیئر کے ہاتھ میں ہیں, وہ ایٹیچیوڈ اور ایفرٹ. یہ 2 چیزیں ہم لوگوں کے کنٹرول میں, باقی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. باقی اللہ کے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ویسے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن یہ 2 چیزیں ان پہ ہم ورک کر سکتے ہیں, اپنے ایٹیچیوڈ پہ اور اپنے ایفرٹ پہ. ایفرٹ ہم نے کرنی ہے فیلڈنگ میں, جان ہم نے مارنی ہے. جی. اور آفریدی صاحب کا آج ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینسو اپروچ لیا آج آفریدی؟ ٹھیک ہے, ڈیفینسو اپروچ نہیں ہے میرے خیال سے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے, کیونکہ ایک بڑے ٹورنامنٹ میں جا رہے ہیں. تو ابھی اس کے بعد جو مین جو ٹورنامنٹ ہے وہ ورلڈ T20 ہے. ہم سب کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اچھی پرفارمنس کرے ہماری ٹیم کو, اور عزت دے ہمارے پلیئروں کو, عزت دے وہاں پہ.
اور جو ہے کیا نام ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہم سب جو ہے وہ ہماری فیملیز بھی کرکٹ دیکھتی ہیں, ہم سب کرکٹ دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھا کرے, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا شاید. لیکن مسئلہ یہ نا یاسر, ہم ہر ہارنے والے ٹورنامنٹ میں خود کو تسلی دیتے ہیں کہ جی اس کے بعد ایک بڑا ٹورنامنٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کوشش کریں گے, توجہ اس کے اوپر ہے. جی بالکل بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی تو ہم لوگوں کا پرابلم ہے کہ ہم جو چیز آسان ہے اس چیز کو ہم اتنا ایزی لے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے درد سر بن جاتی ہے, وہ ہم پہ ہی آ جاتی ہے. تو ایزی بینگ اے پروفیشنل کسی چیز کو دیکھیں, یو اے ای بھی, بنگلہ دیش بھی, ان سب کو ہمیں ان سب سے لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب ان کی لڑ کے ان کو, تاکہ ہم ان سے اس طرح جیتیں کہ اب تو میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش وہ والی ٹیم نہیں رہی کہ آپ کہہ سکتے تھے یار ہمارا خیر ہے بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہے, ریلیکس کرتے ہیں اور دیکھیں گے. اب تو وہ پوری پریپریشن کے ساتھ رہتے ہیں. ایون محمد اللہ کا وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 سال پہلے کی جو ڈیفیٹ ہے اس کو ذہن میں رکھا ہوا تھا. یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے. میرے خیال سے ہمارے پلیئر نے شاید کوئی میچ اس طرح یاد نہ رکھا ہو, لیکن وہ انہوں نے 2 سال پرانا بھی میچ یاد رکھا ہوا تھا. یاسر مجھے یہ بتائیں, ہماری ٹیم کی جو اوپننگ پرابلم اس وقت چل رہی ہے, شرجیل بہرحال ناکام پرفارمنس, حفیظ آؤٹ آف فارم دکھائی دے رہے ہیں, خرم منظور معذرت کے ساتھ گیسٹ اپیرنس ان کی صرف دکھائی دیتی ہے. سو آپ تو خود اوپننگ بلے باز ہیں, ان حالات میں آپ کی ٹیم میں واپسی کے حوالے سے ہم کتنی امید رکھیں, آپ کو خود کتنی امید ہے, اور اگر آپ ابھی تک ٹیم میں نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنے آپ کو انلکی بھی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کسی چیز کا شکار ہوا ہوں جس کی وجہ سے میں ٹیم میں نہیں ہوں. میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ جو میں سمجھتا ہوں, وہ کیا ہے, کس کا شکار ہوئے آپ؟ میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں, میری اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارمنس دیکھیں, مین سٹریم پہ میری آپ جتنی پرفارمنسز بھی دیکھ لیں, میں ہر میچ میں رنز کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں سمجھ آتی. میں وہاں پہ رنز کرتا ہوں, میں ڈومیسٹک میں آتا ہوں, مجھ سے پرفارمنس اگر اس طرح جس طرح سلیکٹرز مانگ رہے ہیں, گرین وکٹس پہ یہ مجھے کہتے ہیں یار تم 100 کرو, اور گیلی وکٹس پہ ہم 100 کس طرح کر کے دیں, گیلی وکٹس پہ 100, آپ وکٹس اچھی کرو. وہی مین دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مین سٹریم تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایک پلیئر کو, ٹھیک ہے, پھر مین سٹریم پہ پروف کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. میں ان سٹیجز سے نکلا ہوں, مجھے پھر واپس انہوں نے ڈومیسٹک میں بھجوا کے اور میرے کانفیڈنس کو زیرو کیا, اور مجھے پھر دوبارہ چانسز نہیں دیے. تو مطلب یہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ابھی ایم سی ایل کھیل گیا ہوں, مجھے مرلی دھرن کو میں نے 2 چھکے مارے, مجھے مرلی دھرن نے کہا کہ آپ جو ہو آپ کو پی ایس ایل میں ہونا چاہیے تھا, آپ کی تو بیٹنگ بہت زبردست, آپ نے مجھے شاٹس ماری ہیں. میرا مطلب مرلی دھرن نے 800 وکٹیں ویسے نہیں لی ہوئی, 800 اس کے ٹیسٹ میں آؤٹ ہیں, اس نے مجھے یہ بات کی یار تمہیں پی ایس ایل میں ہونا چاہیے تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مین سٹریم پہ ہم جب بھی جاتے ہیں پرفارمنس دیتے ہیں. پاکستان کی ٹیم سے دور رکھا گیا, صرف 3 ون ڈیز میں فلاپ ہوں, 3 ون ڈیز میں. 2007 میں آپ کسی سے پوچھ لیں, صرف 3 ون ڈیز میں فلاپ ہوں. انڈیا میں 2 ون ڈیز میں کھیلا تھا, اس میں فلاپ ہوا, اس کے بعد انہوں نے مجھے ون ڈے نہیں کھلایا. اور ون ڈے میرے لیے آئیڈیل فارمیٹ ہے, کیونکہ میں ڈیفینسو اور ایگریسو دونوں موڈ کو میں کھیلتا ہوں. شروع میں نیا بال تھوڑا سا چھوڑتا ہوں, پھر میں اپنی شاٹس کھیلتا ہوں, اور وہ میرے لیے آئیڈیل فارمیٹ تھا جواد بھائی, اور مجھے انہوں نے اس سے دور رکھا. اور یہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس چیز کا کہ مجھے انہوں نے اپنی گیم سے اور مجھے انہوں نے میرے حق سے دور رکھا. یاسر حمید بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے اوپننگ بلے باز بتا رہے تھے کہ کیا وجوہ ہیں ان کے نزدیک پاکستان ٹیم کی مسلسل بری کارکردگی کی, اور اپنے حوالے سے اپنی ٹیم میں ممکنہ واپسی کے حوالے سے بھی جو وجوہات بتا رہے تھے. غالباً انہی چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کسی بھی بننے والی کمیٹی کو. وزیر اعظم کی جانب سے طلب کی گئی کسی بھی رپورٹ کو کہ ٹیم میں جو لوگ موجود ہیں وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں, نہیں پرفارم کر رہے تو کیوں, اور جو لوگ ٹیم میں نہیں ہیں وہ ٹیم میں کیوں نہیں ہیں, ان کو ٹیم میں واپس آنا چاہیے یا نہیں. ایک مختصر بریک لیں گے. آج ایم کیو ایم نے کراچی میں مختلف مقامات پر پرامن مظاہرے کیے. گزشتہ روز کراچی کے سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے خلاف, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ روز ایم کیو ایم کے 2 سابق رہنماؤں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی شدید پریس کانفرنس کے بعد آپ نے اس پر ایک باقاعدہ رد عمل دیکھا ایم کیو ایم کی جانب سے. پہلے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے جانب سے اظہار خیال کیا گیا. تمام تر الزامات جو کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی پریس کانفرنس میں لگائے گئے ان کی تردید اور مذمت کی گئی, اور بعد میں پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے بھی یہی کچھ کہا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اس باضابطہ رد عمل اور تردید کے باوجود
ये ज़रूरी जाना کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں پرامن مظاہرے کیے جائیں. یہ صورتحال ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیا موجودہ صورتحال ایم کیو ایم کے لیے چیلنجنگ ہے یا ایم کیو ایم کسی حد تک پریشانی کا شکار ہے؟ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. آج پروگرام کے اس حصے کے لیے ایم کیو ایم کی جانب سے ہم سے یہ کمٹ کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ممبر قومی اسمبلی آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، لیکن پروگرام سے چند منٹ قبل ایم کیو ایم کے میڈیا کوارڈینیٹرز کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کو احکامات ہیں کہ اب اس موضوع کے اوپر فی الوقت میڈیا سے کوئی مزید بات نہ کی جائے. سو انہوں نے 11th آور پہ آصف حسنین صاحب کو اس پروگرام میں شرکت سے روک دیا ہے. بہرحال اس ساری صورتحال پر ہمیں تجزیہ دینے کے لیے، تبصرہ دینے کے لیے سینئر نذیر لغاری صاحب جوائن کر رہے ہیں. لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ایک باقاعدہ رد عمل دیا کل ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کر کے، تردید کی الزامات کی، پھر آج ان مظاہرہ کرنے کا فیصلہ یہ بوکھلاہٹ کی نشاندہی ہے، پریشانی کی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ الفاظ کا استعمال جو بھی ہو، لیکن بہرحال پریشانی کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اچھا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ وہ اس طرح کا رد عمل کیوں کر رہے ہیں. وہ جب چاہیں کہیں بھی جلسہ کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں کتنا بڑا کراؤڈ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ 35-40 جو ہے وہ افراد کو لے کر آپ جو ہے وہ اپنا گلستان جوہر میں کھڑے ہو جائیں اور شارع فیصل پر کھڑے ہو جائیں اور آپ بھائیانی سینٹر کے قریب کھڑے ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ ناظم آباد میں کھڑے ہو جائیں اس طرح سے. تو یہ کیا رد عمل ہے؟ اس طرح کا طریقہ کار یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، اس میں اہم لوگ بھی کھڑے تھے ان کے ساتھ اور وہ ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے اور خاصی دیر وہ کھڑے رہے ہیں. میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں. ٹریفک چل رہا ہے، لوگوں سے وہ تعلق نہیں ظاہر کر رہے، لوگ ان سے تعلق نہیں ظاہر کر رہے، آئسولیٹ ہو کر ایک طرف کسی فٹ پاتھ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. چلتا ہوا کاروان ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے. یہ چلتے ہوئے کاروان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ جناب ایم کیو ایم کا کوئی بھی آدمی جاتا تو لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جاتے، ان کے ساتھ کارواں کی طور پر صورت میں شامل ہو جاتے. یہ کیا ہوا؟ یہ 35-40 آدمی جو ہیں وہ ایک جگہ پر، پھر دوسری جگہ پر، پھر تیسری جگہ پر، پھر چوتھی جگہ پر، ایسے 15 مظاہرے انہوں نے کیے. اس کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ لغاری صاحب اسی نقطے پر آپ نے فرمایا کہ پریشانی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ سمجھا پائیں ہمیں کہ ایم کیو ایم کا موجودہ خدشہ کیا ہے. کل ہم نے جب پریس کانفرنس سنی اس میں فاروق ستار صاحب نے کہا 2 افراد ملک واپس آئے ہیں، یہ ایک سازش ہے. سر مجھے یہ سمجھنا ہے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ مل رہا ہے تواتر کے ساتھ، عام انتخابات ہوں، ضمنی ہوں، بلدیاتی ہوں. سو یہ جسے سازش کہتی ہے ایم کیو ایم، یہ کون نکما سازش کرتا ہے؟ اصل میں انہوں نے کہا کہ 2 آدمی ہیں اور سازش کہیں اور بتائی ہوگی، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم 2 ہی آدمی ہیں. مصطفیٰ کمال بھی یہی کہہ رہے تھے، میں اور عزیز صاحب 2 ہی آدمی ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی آئے بھی نہیں. تو یہ 2 آدمیوں کے پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات کیا تھی؟ مجھے کئی چیزوں کا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال کے پیچھے گورنر کا ہاتھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رابطہ کمیٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہوں. یعنی یہ خدشات ہیں یا یہ اندازے ہیں غلط یا صحیح، یا کوئی کارکنوں کی کوئی تعداد ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے. پھر بھی یہ مظاہرے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مجھے مظاہرے صاحب آپ نے خود فرمایا کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو شاید اس نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں، جو اخباری اطلاعات ہیں کہ ایم کیو ایم کے 25 رہنما اس نئی پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار ہیں. اگین اخباری اطلاعات جس میں موجودہ اور سابقہ رابطہ کمیٹی کے 13 اراکین ہیں جو بنیادی طور پر انیس قائم خانی سیٹ اپ کا حصہ کہلاتے ہیں یا تھے. تو یہ آپ کو کوئی بات لگتی ہے قرین قیاس؟ نہیں، مطلب یہ کہ پھر وہ لانچ کرنے کے لیے 2 ہی آدمی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس سے کیا مطلب تھا؟ اگر ہیں 25 ہیں تو 12 بیٹھے ہوتے، 15 بیٹھے ہوتے، 20 بیٹھے ہوتے، تو پھر اس وقت تو کل سے لے کر آج تک گفتگو یہی ہو رہی ہوتی نا، سارا کچھ یہی ہو رہا ہوتا. پھر پھانسا پلٹنے والی بات ہوتی نا کہ ایک بڑی چیز آ گئی ہے. اور وہ یہ افسرا بھی نہیں تھا کہ ابھی جس طرح سے عامر خان اور وہ آفاق احمد کے زمانے میں قطع کلامی یہ لانچ مرحلہ وار بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ جی
یہ لانچ جو ہے یہ مرحلہ وار بھی ہو سکتی ہے, شاید اگلے 5-6 دنوں میں ہو جائے ایسا. مجھے نہیں خیال ہے کہ موب کو سیلاب پسند ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طاقت کے ساتھ آئے ہیں. آپ اگر مرحلہ وار آئیں گے کہ 3 آج 2 آج 1 آج وہ کچھ نہیں, پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ جو کھڑے ہوئے وہی مضبوط رہیں گے. اور ایم کیو ایم کا پھر وہ یہ اچھا اب بھی نہیں ہے اندازہ کہ ایم کیو ایم کا زور ٹوٹ رہا ہے, کہ کیا لیڈرشپ کا کرشمہ ختم ہو رہا ہے, کیا الطاف حسن کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے, کیا ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں سے اس کا جو ہے بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے. ایسی چیزیں سب مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک ایم کیو ایم کا کرشمہ موجود ہے, الطاف حسن کا کرشمہ موجود ہے. تو کیا آپ ایک 2 کر کے اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال کو چینج کر لیں گے؟ I don't think so. لغاری صاحب, ٹورڈز the very end اگر مختصراً آپ یہ فرمائیں, کیا ایم کیو ایم اس وقت سوچ رہی ہوگی یا ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ اس کا چہرہ, اس کا مان, اس کا فخر کہلانے والے لوگ ہی اس پر کیوں الزامات لگا رہے ہیں؟ یعنی وہ کیفیت ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سو ایم کیو ایم کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں سوچ رہے ہوں گے. ایم کیو ایم کے کارکن بھی سوچ رہے ہوں گے, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ بھی سوچ رہی ہوگی, خود الطاف حسن بھی سوچ رہے ہوں گے, اور بہت لوگ اس پر غور بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مصطفیٰ کمال کو ایسٹ سمجھتے تھے. مصطفیٰ کمال کے بارے میں خیال تھا کہ جی یہ ہمارے لیے ایک ٹرپ کا کارڈ ہے, اور اس کو ہم جہاں بھی کہیں گے کہ ہمارا اگر فیس دیکھ رہا ہو کہ آرگنائزیشن کا, تو انیس قائم خانی کو دیکھو کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. اگر ہمارا ڈیولپمنٹ کا فیس دیکھنا ہو تو جو ہے مصطفیٰ کمال کا فیس دیکھو, یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو وہ کارڈ گر گئے ہیں اور وہ ان کے پاس نہیں رہے ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اصل چیز تو الطاف حسن ہے. جو بھی چیز اچھا ہو, جتنا بھی چیزیں ٹھیک ہوں اور وہ بہتر ہوں, وہ سب الطاف حسن کے ذمہ اور ان کے اس میں اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہیں. اور لوگ اپنی برائی یہ پہلے ہیں کہ جو برائیاں بھی الطاف حسن کے ذمہ لگا رہے ہیں. ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوتا رہا ہے. لیکن وہ جو رات کو وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار کے جی یہ مائنس الطاف فارمولا جو ہے اس کے تحت یہ چل رہے ہیں, تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. ماسس کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑا عمل ہوتا ہے, پیپلز پارٹی ایک بڑا عمل ہوا جس کے بعد پیپلز پارٹی کو کنٹروسائز کرنے کو بالکل, اور آپ کو یہ بظاہر فی الوقت ہوتا مشکل دکھائی دیتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, سینئر تجزیہ کار کہہ رہے تھے ان کی ماہرانہ رائے میں بھی ایم کیو ایم کی جانب سے آج مختلف حصوں میں بٹ کر پرامن مظاہرے کرنے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور ایم کیو ایم کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اس موضوع پر موجودہ الزامات پر ٹاک شوز میں شرکت نہیں کرے گی یا مخصوص ٹاک شوز میں شرکت کرے گی, یقیناً یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم اس وقت اپنا کیا ڈیفنس لائن تیار کر رہی ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کا تحفظ نسواں بل ہو یا پنجاب اسمبلی کا منظور کردہ بل ہو, دونوں اس کو منظور نہیں ہے. پنجاب اسمبلی کے لیے آرٹیکل 6 کی دھمکی دی ہے مولانا شرانی صاحب نے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پنجاب اسمبلی کی جانب سے موجودہ تحفظ نسواں بل جب سے منظور ہوا ہے مستقل بحث کی زد میں ہے. خصوصاً ہم نے اس سے پہلے پروگرامز میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایک خاص مذمتی رد عمل اس بل کے حوالے سے دیا جا رہا ہے. وہ رد عمل جو خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے دیا گیا اور تواتر کے ساتھ دیا گیا, بظاہر اب اس رد عمل کو ہم ایک ادارہ جاتی رد عمل میں اس طرح بدلتے دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو مسترد کیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلامی تعلیمات اور پاکستان کے آئین سے متصادم ہیں. اس کونسل کے چیئرمین مولانا شیرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس بل پاس اور منظور کرنے کی پاداش میں پنجاب اسمبلی پر آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری کا جو آرٹیکل ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کریں, آپ ممبر اسلامیاتی کونسل ہیں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اگر آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا, اب یہ اس سے پہلے آنے والی جو مذہبی جماعتوں یا کچھ مذہبی شخصیات کا رد عمل ہے, کیوں اس کا ہی ایک تسلسل ہمیں معلوم ہو رہا ہے؟ کوئی اخلاقی پابندی تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کونسل بھی وہی کہتی؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل غلط تاثر لیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا. بالکل شیرانی صاحب نے یہ بھی بالکل نہیں کہا
میں آن ایئر اس کی تردید کرتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی پر دفعہ 6 لاگو کیا جائے، اور بالکل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سزا دی جائے. یہ بالکل غلط رپورٹنگ ہے، اور میں سمجھتی ہوں یلو جرنلزم کی بدترین مثال ہے. ہم نے 2 دن کے پی کے بل کے اوپر، ہمارے پاس کے پی کے کی طرف سے گورنر نے چونکہ وہ بل بھی، ہم نے پورا 1 دن اس کے اوپر پورے پاکستان کے اور ہر مکتب فکر کے تمام علماء، اور ہمارے پاس 2 سینئر ججز بھی ہیں، ایک لا منسٹری کے سیکرٹری ہیں، ایک ہمارے پاس آزاد کشمیر کے گیروانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے میرا خیال ہے کسی نے بھی اس کو اتنے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہوگا. خود پنجاب اسمبلی کے ارکان نے جنہوں نے پاس کیے انہوں نے بھی اسے اتنے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہوگا جتنی ڈیٹیل سے ہم نے اس کی ایک ایک سطر ہم نے پڑھی. پہلے دن ہم نے خیبر پختونخوا کا، اور اگلے دن ہمیں پھر پنجاب اسمبلی کا بل بھی ملا، اور ہم نے ایک ایک سطر اس کی انڈر لائن کی ہے، اور اس کی اکثریت جو وہ شکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں خود سب سے پہلی خاتون ہوں جو کہ ویمن پروٹیکشن بل قومی اسمبلی میں 2006 میں لا چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نام بھی میرا ہی دیا ہوا ہے. اور ہم چونکہ یہ ایک معاشرے کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت پر تشدد بھی ہوتا ہے، عورت پر ظلم بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں. ضروری ہے جو تاثر ہے کہ اس بل کے تحت خواتین کو جو تشدد کا شکار ہیں ریاستی اداروں سے رجوع کرنے، رابطہ کرنے کا اختیار ملا ہے. جو مرد حضرات تشدد کے مرتکب ہوں گے وہ سزا کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. جو رد عمل آ رہا ہے مذہبی جماعتوں کا، فضل الرحمان صاحب کا ہو کہ مرد کو بیوی بنا دیا گیا ہے، خاتون کو شوہر بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ایسا ہی تاثر دے رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا اس بل میں ایسی بات نظر آئی کہ اس کو مسترد ہی کر دیا؟ دیکھیں جی، اس کی میں آپ کو بتاؤں 3 آرٹیکل جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے 3 آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35. اس میں ایک تو پرائیویسی کا اور ہر فرد کی جو آزادی ہے، اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کی جو خلوت ہے، اس کو تحفظ دیا گیا. اس بل میں جگہ جگہ پر یہ آرڈر دیے گئے ہیں کہ سول سوسائٹی اور این جی اوز کے اور پولیس وہ کسی بھی جگہ انٹر ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی جو چادر اور 4 دیواری کا جو تحفظ آئین آپ کو دیتا ہے، قانون دیتا ہے، آپ کا مذہب دیتا ہے، اس میں جگہ جگہ پر یہ وہ دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کہیں سے بھی اس کو پتہ چلے اور کوئی غلط الزام لگا کے بھی کوئی کسی بھی شریف. ڈاکٹر صاحب یہاں مسئلہ ہے نا، خود سے تو کوئی این جی او یا پولیس نہیں آئے گی، شکایت جائے گی تو آئے گی. جواد آج 30واں دن ہے یہ بل پاس ہوئے، اور آپ ذرا خبریں ملحوظ فرمائیں کہ کس طرح سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح سے ابھی آپ کے اس کے اوپر بھی خبر چل رہی ہوگی کہ ایک دلہن نے 2 مہینے کی دلہن نے اپنے شوہر کو زندہ جلا دیا گجرات میں. ابھی خبر چل رہی ہے. کل پرسوں ایک وہ جو ہے کہ وہ 2 دن کے لیے اسے گھر سے باہر نکال دے گی. یہ کس قانون میں ہے اور کس آئین میں ہے کہ وہ شوہر کو گھر سے باہر نکال دے گی؟ اچھا پھر اسے ڈاکٹر صاحب میں پھر قطع کلامی، یہ کس آئین اور قانون میں ہے کہ شوہر تشدد کرے بیوی پر، اس کو اس کے گھر بھیج دے جتنے دل چاہے؟ یہ کس قانون و آئین میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود اس بات کی مانی ہوں کہ عورت کو تحفظ ملنا چاہیے. عورت کو جتنا تحفظ ہمارا دین دیتا ہے، جتنا اسلام دیتا ہے، اور میں اس کی بھی یعنی اعتراض کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں وہ تحفظ نہیں مل رہا، اور اس کو وہ تحفظ ملنا چاہیے. مگر اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیپٹل پنشمنٹ کی بہت ساری سزائیں ہیں، اور میں اس کی بھی حامی ہوں کہ اس کو کلب کر کے ایک بل لے کے آیا جائے، اور میں خود 2000 میں لا بھی چکی ہوں. لیکن جو اس بل میں جو یہ پنجاب اسمبلی نے پاس کی، اس میں ہماری خاندانی نظام کی، اس خاندانی وحدت کی، فیملی فیبرک کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما دیجیے. دیکھیں جی، ہر مرد کو ہر عورت کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا، جبکہ گھر تو محبت کی بنیاد پر، وفا کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر جڑتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو آپ ایک
حکم جو ہے ایک سالس جو ہے ایک بزرگ کو مرد کی طرف سے، ایک دو بزرگوں کو عورتوں کی طرف سے، اور وہ اس کی ڈسپیوٹ کو حل کرے. مگر یہاں پر میں قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں گھر کے افراد عموماً تشدد کا شکار خاتون کو ہی تحمل اور صبر کا درس دیا کرتے ہیں. موونگ آن، مجھے صرف یہ بتائیے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں وہ آئینی اور قانونی لحاظ سے ان کو کیا کیا جائے گا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں تو ممبران اسمبلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ادارے کو تحلیل یا ختم کر دینا چاہیے. سو آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی سفارشات کی؟ دیکھیں جی، یہ تو کسی خواہشات پر، تو خواہش تو بہت سارے لوگوں کو بھی ہے کہ اس ملک کو ہی ختم کر دیا جائے، لیکن خواہشات پر وہ نہیں چلتے. حقائق انشاءاللہ یہ ملک بھی چلے گا، ادارے بھی چلیں گے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، قانون سازی اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی. اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. ایک ہماری جو فائنل جو رپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس کی تو تصدیق کر رہی ہیں کہ اس بل کو منظور کرنے کی پاداش میں آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا پنجاب اسمبلی میں، نہ شیرانی صاحب نے یہ کہا. نہیں جی، میں اس کی سختی سے تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے مولانا کے منہ بات جاری کہتے ہیں، انہوں نے اس کی واضح. میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ غالباً آپ کی آواز سننے میں بھی ہمیں کسی حد تک دشواری کے سامنے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا. اب یہ کہہ رہی تھیں کہ مولانا شیرانی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے جو بیان اخبارات میں میڈیا پر موجود ہے کہ پنجاب اسمبلی پر تحفظ نسواں، موجودہ تحفظ نسواں بل پاس کرنے کی پاداش میں آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، نہ انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے اور نہ اس بل کی منظوری کی پاداش میں ایسا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.